बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आज बात करेंगे डिबेट विद फ़खर में करीमा बलोच हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यंग लेडी थी। आयरन लेडी का नाम भी उनको दिया जाता है। उनका अभी तक तो ये कुछ पता नहीं चल सका कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई, लेकिन वो टोरंटो कनाडा में मौजूद थी और 20 दिसंबर को वो गायब हुई और 21 दिसंबर को उनकी डेड बॉडी टोरंटो के किसी जजीरे से उनकी डेड बॉडी मिली। तो इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुनिया का जितना भी मीडिया है वो इस इशू के ऊपर बातचीत कर रहा है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर कनाडा के और दुनिया के बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी, और पाकिस्तान का कुछ मीडिया मैं कह सकता हूँ प्रिंट मीडिया, वो इस हवाले से, और सोशल मीडिया पे तो यकीनन बातचीत हो रही है। जस्टिस फॉर करीमा की का जो हैशटैग है वो भी चल रहा है पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से। इस इशू के ऊपर हमारे साथ आज मौजूद हैं आप लोगों के सबके जाने पहचाने बैरिस्टर हमीद बाशानी साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। सर, शुरू करेंगे सिंपल इज दैट के करीमा बलोच साहिबा 2014-15 में पाकिस्तान छोड़कर गई और यहाँ पे बहुत सारे उनको मसाइल थे, तो उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल अजाइलम लिया कनाडा में, लेकिन 2020 में उनकी डेथ वाक़या होती है। आप वहाँ पर क्योंकि मौजूद है तो ज़्यादा बेहतर हमें गाइड कर सकते कि इशू क्या था। ये बात तो हमें पता है कि यहाँ से वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लीड करती रही हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को मोबलाइज करती रही। मामा कदीर के साथ उन्होंने बड़ा एक क्लोज रिलेशन रहा, एक पॉलिटिकल फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन कनाडा में इस तरह के वाक़यात होना, हम जैसे लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए बड़ा ही हैरानगी का बायस है। डेफिनेटली जी, ये खुद कनेडियन के लिए भी बड़ा हैरानगी का बायस ही है। इस तरह के वाक़यात बड़े रेयर होते हैं। सर, एक दो चीज़ें मैं नोट कर रहा था। एक तो आपकी गुफ्तगू में ये लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं ना, जज़ीरा, जब हम जी जज़ीरा जी कहते हैं ना तो इससे जी जी ज़हन में एक तस्वुर उभरता है कि शहर से दूर एक वीरान किस्म का जी आइलैंड जिस पे दरख्त होंगे, जंगल है, पता नहीं क्या माहौल है, तो वहाँ पे बंदा गिर के जो हो सकता है। ये जो आइलैंड है इसको ऐसे ही आइलैंड कहा जाता है, लेकिन ये बेसिकली अगर आप सिटी ऑफ टोरंटो को फोकस करके देखें ना उस पे जी जी पुल पे, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल शहर के अंदर ही समझ लें कि सिर्फ इतना है कि वहाँ पे थोड़ा वाटर है दरमियान में दोनों लैंड्स के, जो आइलैंड है और मेन लैंड है। जी बाकी वो उसका एक हिस्सा है, एक बहुत खूबसूरत गार्डन है, उसमें बाकायदा जी सारी डेवलपमेंट है, वो कोई जंगल या जजीरा उस टाइप उन मानों में नहीं। तो ओके इससे सर। जो है ना बहुत सारी गलतफहमी जो है वो दूर होती है। जी तो दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो कि आपका क्वेश्चन इस मामले में क्या है कि उनके साथ जो वाकया पेश आया, बेशक ये रेयर है, जी ये सर। बहुत बड़ी सेफ कंट्री ज़रूर है, इसमें कोई शक जी नहीं। लेकिन कोई भी दुनिया की सेफ तरीन कंट्री जो होती है उसमें भी कुछ छोटे मोटे मामला तो होते हैं, इस तरह के कत्ल भी होते हैं, सारी चीज़ें। जी तो बुनियादी तौर पे सवाल इस वक्त ये है कि अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। मेरे नज़दीक ये बात सामने आ चुकी है। पहली बात ये है कि जो पुलिस रिपोर्ट है जी वो सर। पुलिस ने एक नॉर्मल जो उनका कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर, चूंकि पुलिस इसको जिस तरीके से ट्रीट कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो 20 और जी 21 दिसंबर का पॉइंट ऑफ टाइम है, सर। उसमें वो इसको एक एज ए मिसिंग पर्सन जी पहले, और फिर उनकी जो डेड बॉडी मिल गई। तो ये एक नॉर्मल जो रूटीन पुलिस वर्क है कि एक मिसिंग पर्सन है तो उसके लिए उस पर्सन की क्या बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह, उससे हटके जो उनका एक प्रोटोकॉल होता है उसमें वो देखते हैं कि भाई वो कहाँ हो सकता है, आखिरी वक्त पे कहाँ था। और उसके बाद जी जब उसकी बॉडी मिली तो उसकी बॉडी पे फौरी तौर पे कुछ ऐसे निशानात मौजूद हैं जिससे लगा हो कि ये जो है किसी तरह की कोई अननेचुरल डेथ है, इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसमें कोई वायलेंस है, कोई अससाल्ट की कोई वाज़ेह चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो जी उसको सामने रख के तो उन्होंने एक अपना बयान दे दिया कि हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं है, विच इज़ नॉट अनयूजुअल एट ऑल। ओके तो सर, इसका, लेकिन जी जी प्लीज। हाँ, तो इसको मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहता कि इसका मतलब ये नहीं कि ये केस इटसेल्फ कंक्लूड हो गया।
ओके। اب جو لوگ پولیس کی اس اسٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے تو کہتے ہیں جی چیپٹر از کلوزڈ، اور ہم کہتے تھے جو صحیح ہے، کچھ تالیاں بجا رہے ہیں، کچھ ماتم کر رہے ہیں، دیر از نو جی سچ لائک دس. یہ انکنکلوسیو کیس ہے، اور اس پہ اب ظاہر ہے کمیونٹی پولیس کو دباؤ کرے گی، وہ ہم ان کو سمجھائے گی کہ اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے اوکے لیے ایک نئی انویسٹیگیشن ہوگی فار شور، اور پھر پتہ چلے گا کہ اگر چل سکتا ہے، جو کہ ضروری جی نہیں جی کہ پتہ چلے بھی کہ کیا ہوا. سر، کیونکہ اس سے پہلے اسی سال سویڈن میں ساجد بلوچ نام کا جو جرنلسٹ تھا، اس کا مرڈر ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. اور اس کے بعد اب کریمہ بلوچ، کیونکہ کریمہ بلوچ زیادہ ایک ایکٹیو قسم کی لیڈر میں کہوں گا ان کو، کیونکہ پہلے وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کرتی رہی، اور اس کے بعد اس نے بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں ایک موومنٹ شروع کر لی تھی، اور اس کو لیڈ کرتی رہی ہیں. جنیوا میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جب وہ شفٹ ہوئی کینیڈا تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا. تو اس لیے زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑے ریئر قسم کے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. دوسرے سر، ایک اسی سے مطلب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے، کچھ لوگ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، پاکستانی جو اسٹیٹ ایجنسی ISI ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ را کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ نہیں را کے لیے کام کرتی رہی، اور اس طریقے سے مطلب حالانکہ آج BBC نے ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری بھی اس حوالے سے کی ہے. دیکھیں BBC کے بارے میں لیٹلی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں نا کہ BBC بھی کچھ ہماری پریس کی طرح ہوتی جا رہی ہے. جی اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی اس کو چھوڑیں، پالیٹکس کو چھوڑیں، ساری چیز کو، جی آپ جو دو اس طرح کے قتل ہوتے ہیں جس میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ ڈیتھ سے اسکیپ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بالکل جیسے کہ بالکل. خاتون فاطمہ، اور ایک ایسا شخص ہے جو سٹی آف ٹورانٹو میں یا ٹورانٹو آئی لینڈ پہ ویسے گھوم رہا ہے، ایک عام آدمی ہے جس کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں یا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کی موت کے ساتھ کوئی آنکھ مچولی کی نہیں ہے. جی تو اس کا ایک کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہ خاتون جو ہیں جس علاقے سے آئی ہیں، ایک کانفلکٹ زون ہے، وہاں پہ جو ہے وہ تشدد بھی ہو رہا ہے، لوگ ڈس اپیئر بھی ہو رہے ہیں، ایک جو ہے کیفیت ہے جس کو آپ کسی طریقے سے بھی پرامن قسم کی زندگی نہیں کہہ سکتے. صحیح. تو اس میں سے اگر ایک خاتون جو ہیں وہ بھاگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہاں پہ جان کا خطرہ ہے، جی اور وہ جا کے ایک تھرڈ کنٹری میں پروٹیکشن مانگتی ہیں، ازائلم سیک کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جی مجھے ازائلم کے بعد بھی جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں، جی اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کا جو ہے آپ کو جواب دیں گے. تو سر. ان کی موت جو ہے نا اس کو ایک دم آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ انسیڈنٹ کے. سر. اس کو آپ اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے ایک دم کہ جی ہم نے ان کی لاش پہ کوئی نشان نہیں دیکھا، تو اس کو آپ ایویڈنس بنا کے پیش کر دیں کہ جی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. دس از ٹوٹلی انبلیویبل کہ اوکے. BBC نے اس کو رپورٹنگ کی، پولیس کی، یہ جو ایک سطری اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بیان کیا وداؤٹ کوشچننگ دیٹ. جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے موقع پہ کوشچن کرے کہ اوکے. ہاؤ کم یو پٹ اے اسٹیٹمنٹ لائک دس ایز اے فائنل اسٹیٹمنٹ. تو آگے سوال آپ نہیں اٹھاتے، حالانکہ رائٹ. سوال آگے یہ بنتا تھا کہ کیا یہ جو ہے اگر کوئی آپ کو ان کی ڈیڈ باڈی پہ یا جائے وقوع جس کو آپ کہتے ہیں جو کرائم سین تھا جی جی اس پہ اگر آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں ملی تو اس کا کیا لازمی مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو ہے انہوں نے خودکشی کر دی؟ دوسرا مطلب تو یہی ہے، یہ حادثہ ہو گیا. صحیح صحیح. حالانکہ حادثے کا بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئل جرنلزم نہیں ہے. رائٹ. اس میں سوال اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ شور. ایک خاتون کی بیک گراؤنڈ ہے اینڈ شی واز رننگ فرام دا ڈیتھ. یس یا تو آپ ایگزیکٹلی. اور میں اس پہ اتفاق کر لیں کہ نہیں جی ایسی بات بلوچستان میں نہیں تھی، تو اس کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا چونکہ اس کے اپنے فیملی ممبر ڈس اپیئر ہوئے بالکل اور سر. ان کا مرڈر ہوا بلوچستان میں ڈیلی. اب ایک وقت ایسا تھا نا کہ صرف جو ڈیسینٹنگ اوپینین تھی وہاں پہ وہ کہتے تھے جی لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں. آج آپ یہ دیکھیں گے خود پرائم منسٹر سے لے کے تو پاکستان میں کوئی قابل ذکر آدمی ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ بلوچستان میں لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں. رائٹ رائٹ. رائٹ، یہ تو بالکل صحیح. مطلب ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. تو وہاں سے اگر ایک خاتون بھاگتی ہیں کہ مجھے ڈس اپیئر کر دیا جائے گا
اور وہ آ کے ڈس اپیئر ہوتی ہیں انہیں سٹی آف ٹورانٹو یا کسی اور ملک میں جو ایک ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے، تو دس از ناٹ اے نارمل کیس. اس کو اس طرح کنکلوڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ صحیح. چاہے ایک یہاں کی دیکھیں، یہ تو لوکل ٹورانٹو پولیس کا کام ہے. جیسے جی ہمارے یہاں آپ کے سٹی آف ایبٹ آباد کی ایک پولیس ہے، سر اور بالکل ایک آپ کی وہاں کی سینٹرل جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جیسے آئی ایس بالکل آئی ہے، آئی بی ہے، یا آپ کے اور ایجنسیز ہیں. تو ان کے اپنا اپنا کام اور ڈومین ہے. اسی طرح سٹی آف ٹورانٹو نے تو اپنے ایک حوالے سے دیکھا جی ہمارے شہر میں ایک قتل ہو گیا، ہمیں لاش سے کچھ نہیں ملا، سین سے نہیں ملا، بس یہ ہمارا ہے. اوکے. اور ایک ہوتی ہیں آپ کی سینٹرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، جن کو یہ کام دیا جائے تاکہ وہ اس پہ جو ہے وہ کام کر کے اس کو کنکلوڈ کریں. بالکل سر. ایک ان کے ہسبینڈ جو ہے حمل صاحب جن کے ساتھ ان کی کینیڈا میں ہی شادی ہوئی ہے، وہ بھی ایک سماجی کارکن ہے. وہاں پر انہوں نے بھی یہ کوشچن ریز کیا ہوا ہے کہ پولیس کس طریقے سے کہہ سکتی ہے کہ یہ کوئی مطلب ویسے ہی ان کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی ہے کوئی بغیر کسی ریزن کے، اور کوئی مطلب جس کو ہم ایک میڈیکل یا طبی ڈیتھ کہتے ہیں، موت کہتے ہیں، اس طرح کا یہ ہوا ہے. تو یہ سوال ان کے ہسبینڈ بھی اٹھا چکے ہیں آج. بلکہ ابھی یہ سٹوری تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے یہ پوسٹ ہوئی ہے. بی بی سی ہی نے اسی سٹوری کو بھی پوسٹ کیا سر. نہیں، جینوئنلی انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا ہے. اٹ واز شاکنگ فار ایوری باڈی. رائٹ. لیکن جیسا کہ میں چونکہ پولیس ورک کو سمجھتا ہوں نا، تو میں اس کی بیک گراؤنڈ سمجھتا ہوں سر سائیکالوجیکل. جی جی یہ اب پولیس جو ہے نا، اس کو اس پس منظر کے ساتھ جوڑ کے تو نہیں کر سکتی. اس کے لیے ایک الگ یونٹ اور الگ ایک جو ہے وہ پروسیجر کی ضرورت ہے. جی وہ جائیں گے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ایسے قتل ہوئے ہیں جس میں کہ لوگ اپنے ملک سے بھاگ کے دوسرے ملک میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور ان کو مار دیا گیا. اس پہ جی میں نے بڑا کافی جو ہے وہ ریسرچ ورک بھی کیا ہے. یہ سر تقریباً 150 سے زائد ناؤن قسم کے کیسز ہیں جی جو کہ کولڈ وار کے دوران مثلا سوویت یونین سے جو لوگ بھاگ کے گئے، کوئی فرانس میں، جرمنی میں، یا انگلینڈ میں، یا ایون یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، انہوں جی نے وہاں جا کے سیٹلمنٹ اختیار کر لی اور ان کو بعد میں مار دیا گیا پورا اسرار حالات میں. جی اس میں کئی دفعہ ان کو پائزن، ایک ایسا پائزن جو آپ کبھی اس کا کوئی نہیں نکال سکتے کہ یہ بندے کی صحت خراب ہوئی یا اس میں پائزننگ ہوئی. جی کوئی ڈوب کے مرا، کسی کو جو ہے ایکسیڈنٹ کا جو ہے گاڑی کے آگے آ گیا، یہ ساری چیزیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 3-4 رشین جو ہے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ایک ہی سال میں گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، ایک برسلز میں، ایک واشنگٹن میں، اور ایک جی لندن میں، تو جی جی آپ کہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آج کل رشین جو ہیں وہ گاڑی کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، اور وہ بھی بالکل. ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ہی وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں. تو دیٹ از اے پرابلم. اوکے رائٹ. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک چیز جو تھوڑی سی آپ سے پوچھنی تھی ایز اے جرنلسٹ بھی، ایز اے لا ایکسپرٹ بھی، وہ یہ ہے کہ ایک مطلب ٹرینڈ جس طریقے سے چلا، مختلف قسم کی ٹویٹس ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے، 4 دنوں سے، جب سے یہ معاملہ ہوا، یہ کیس ہوا. کچھ لوگ مطلب حق میں کریمہ بلوچ جو مرحومہ ہے ان کے حق میں وہ کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اگینسٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے کہ کسی کی موت پہ حالانکہ نارملی سر ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر کسی کی بھی نظریاتی اختلاف ہمیں ہو سکتا ہوگا، بٹ دا تھنگ از کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ان کی آئیڈیالوجی سے تو مجھے حق نہیں ہے، میں اختلاف کر سکتا ہوں اور اپنے آرگومنٹ دے سکتا ہوں. لیکن سر ایک مطلب ٹویٹر پہ یہ بھی ٹرینڈ چلتا گیا ہے اور چل رہا ہے اس وقت بھی کہ کریمہ بلوچ ڈن، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں، مطلب طارق فتح صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، طاہر گورا صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کے اور جو لوگ ہمارے مطلب یورپ وغیرہ میں جو موجود ہیں ان کے نام سر یہ دے کے، تو یہ کیا، یہ خوف کریٹ کرنا چاہتے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں ان کے ذہن میں خوف ہو جائے کہ یار یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی بالکل یہی بات ہے سر. خوف پیدا کرنے والی بات ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم ان پلیس کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کو اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہتی، جی
تو اس کے بعد جب وہی لوگ وہاں سے بھاگ کے تو باہر جا کے وہی کام کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے یا ہم نے ابھی یہاں بس کر دیا ہے، تو دیٹ از ناٹ بلیویبل. جی دیکھیں اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بلوچ موومنٹ ہے جس کے مختلف سیکشن اور شیڈز ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ملیٹنٹ ہیں، کوئی پیسفل ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کو وہاں آزادی سے کام کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو ڈس اپیئر کرنا شروع کر دیں یا میس اسکیل پہ ان کو اریسٹ کر کے تو ان کمیونیکیٹو جس کو آپ کہتے ہیں رکھ لیں، عدالتوں میں پیش نہ کریں، 2 سال تک جواب ہی نہ دیں بندہ کہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کام کرنے کی. بات سمپل ہے. تو جی وہی لوگ اگر وہاں سے نکل کے کوئی سویڈن میں یا ناروے میں یا کینیڈا میں کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں ان کو روک رہے ہیں وہ ان کو یہاں بھی روکیں گے. یہ اٹ میک سینس، اے لاٹ آف جی سینس. ادروائز وہاں روکنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. جی تو یہ خوف پھیلانے والی بات بالکل صحیح ہے. اس میں جو لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ نام کس نے لیے ہیں، جی جی اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں خوف پھیلانے کی بھی بات ہے، اس میں یہ بھی ہے جی کہ آپ اس طرح بعض لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکالتے ہیں مختلف طریقے سے، جی کہ اب یہ ہو گیا تو آئندہ یہ ہونے والا ہے. جیسے جی میں نے دیکھا کہ یہ اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ جی پولیس رپورٹ آ گئی تو ان لوگوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے جو کریموں کی سپورٹ کرتے تھے. ارے بھائی ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بالکل کریمہ کی جو موت ہے ایک ٹریجک ڈیتھ ہے وچ از ویری انفارچونیٹ، اور وہ ظاہر ہے کہ ڈیتھ ایک ایسے اس پہ ہوئی ہے جس میں کہ وہ ڈیتھ سے بھاگ کے یہاں پہ آئی تھی اور جی انڈر سر پروٹیکشن تھی. جی تو بالکل اس پہ ظاہر ہے غم و غصے کا اظہار یا اس پہ کنسرن کا اظہار بالکل ایک قدرتی بات ہے کسی بھی صاحب ضمیر آدمی کے لیے. اس میں پالیٹکس کا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل لیکن کچھ لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں ہوں کہ شاہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. شاہ پھر زندہ نہیں رہتا ان کے سامنے. وہ بالکل پھر سر بالکل اسٹیبلشمنٹ سے بھی آگے نکل کے تو اس کے حق میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی وہ دیکھیں یہ ہو گیا. اب یہ آپ کا میڈیا دیکھیں پاکستان میں سر کہ کریمہ کی جو ڈیتھ ہے ٹریجک ڈیتھ اور اس کے ارد گرد جو حالات تھے ان پہ انہوں نے کتنا لکھا. اور بالکل ٹورانٹو سر پولیس کی ایک ساتری جو سٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیگل دنیا میں یا مارل دنیا میں، جی وہ سر کس طرح ہر اخبار نے رپورٹ کیا پورے اہتمام کے ساتھ فرنٹ پیج پہ. تو بالکل سر یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ جرنلزم کی توہین ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ جرنلزم کی توہین ہے. آپ جو ہے چونکہ اپنا خواہشات کو آپ جرنلزم کہتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی آپ سر. کی خواہش ہے. That's it. سر ایک چیز مطلب کامران خان صاحب نے آج ٹویٹر پہ اپنا ایک کلپ لگایا ہوا اور یہی کہانی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل سیم ایز اٹ از. انہوں نے اوپر ایک مطلب پوری ایک ٹیگ لائنز دی ہوئی ہیں کہ وہاں کی پولیس نے یہ کر دیا تو فلاں کر دیا، اور مطلب ایک پوری جسے کہتے ہیں کہ مطلب ایز اے سینئر جرنلسٹ ایک بڑے نیشنل چینل پہ وہ اپنا شو کرتے ہیں. وہ یہ مطلب اس طریقے سے الفاظ کا استعمال کیا، یہ تو مطلب کسی اور کے لیے کام کرے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ یار ہندوستان کے لیے کام کرنا تو فلاں کرنا ڈمکا کرنا، یعنی ہیومنٹی کا کوئی کنسپٹ جیسے مطلب لگتا ہے افسوس کے ساتھ کہ جیسے نہیں ہے کہ ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس کے آئیڈیالوجی سے ہمیں 100% اختلاف تھا یا 200% تھا یا ہم اس سے 100% ایگری کر رہے تھے ان کی آئیڈیالوجی سے، لیکن وی ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو کل سم ون. اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی بات کرنی چاہیے. بات کے علاوہ مطلب یہ والے الفاظ پھر سر پریس ریلیز ایک آئی فارن آفس سے 2 دن پہلے، انہوں نے ایک تقریباً 2-3 لائن کی جو میں نے دیکھی، ویسے میں کوشش کروں گا، آپ نے شاید اگر پڑھی ہو، اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ آف کینیڈا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. یہ سوال، یہ 2 چیزیں میری نظر سے گزری. اس کے علاوہ کوئی اس قسم کی خبر کسی بڑے نیوز پیپر نے، کسی ٹی وی چینل نے نہیں چلائی سر. دیکھیں آپ کے سوال کا آدھا جواب تو خود سوال میں ہے کہ یہ جو جی جی سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑے چینل پہ ہیں اسی لیے ہیں، جی ورنہ وہاں جرنلسٹ کو سینئر ہونے ہی نہیں دیا جاتا اگر وہ پراپر بات کر رہا ہو، چونکہ وہ صحیح اس کو نکال دیا جاتا ہے. کسی سر. بڑے چینل پہ بھی وہ نہیں ہو سکتا، اس کو اپنا یوٹیوب چینل چلانا پڑے گا. ایگزیکٹلی سر. تو وہ اسی لیے کامیاب ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بات ہمیشہ ایسی کرنی چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہو. جی تو اس میں تو میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں
آپ کسی زاویے سے اس کو جو ہے وہ کر کے دیکھ لیں کہ اس جی کا اخلاقی جو آپ نے پہلو بیان کیا نا ہیومینیٹیرین کے آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ جی جرنلسٹ ہیں یا نہیں ایز اے عام آدمی کے، بالکل تو کیا ہم یہ جب یہ مانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر وائلنس ہے اور وہاں لوگ مرتے ہیں، یا تو ہم ٹوٹل ریفیوز کر دینا کہ وہاں پہ آج تک کوئی ایک بلوچ جو ہے وہ نہیں مرا، یا آج جی تک بالکل ایک بلوچ ڈس اپیئر نہیں ہوا، بالکل سر جو کہ پاسبل کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو بالکل جب سر ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننے میں بھی کوئی جو ہے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ وہی بلوچ وہاں سے بھاگ کے کسی دوسری جگہ گیا اور مارا گیا۔ ہوں دیکھیں اس میں ضروری نہیں کہ ہم کسی کو بلیم کر رہے ہیں، لیکن ہم جی جب اس سے ڈینائی کریں کہ نہیں جی یہ خود مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا، کوئی ایسی جی گروپ بالکل قسم کی فورس ہے، ایجنسی ہے، جو بھی ہے، ہم بلیم نہیں کر رہے، ہم یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک سادہ موت کے طور پہ پیش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر دیکھیں جو ہوں ایون ایجنسیز اس معاملے میں انوالو ہیں، جی کئی دفعہ ان ایجنسیز کے اپنے اہلکار اپنے باسز کو بتائے بغیر بھی ایسے کام کرتے ہیں، ایگزیکٹلی کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم پلیس کیا ہوا ہے جس میں ان کے مختلف جو ہے وہ سیکشنز ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک طرح کی لائبلٹی سے بچیں، جواب دہی سے بچیں، اکاؤنٹیبلٹی سے بچیں۔ اس کے مختلف جو ہے وہ طریقے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، رائٹ لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے خود پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا انٹرویو، جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جی جی کہ جس میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا جی کہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، ہوں جو ہمارے مخالفین پاکستان کے مخالفین باہر ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ تو جنرل مشرف جو ہیں ان کے پالیٹکس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز میں سے ایک ہیں۔ بالکل وہ جو بالکل بات صحیح وہ کر رہے ہیں وہ کوئی بالکل ہی ہوا میں نہیں کر رہے، پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، موسٹ پاورفل پرسن، نو ڈاؤٹ یہ چیز موجود ہے۔ تو اگر ہم یہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ اگر اس طرح کا پوسچر اختیار کریں کہ جی ایک بلوچ لیڈر جو ہے جس نے ازائلم لی ہوئی تھی، دوسرے الفاظ میں پروٹیکشن میں تھی، تو ان کی موت واقع ہو گئی، تو اس میں لازمی طور پہ ان کا اپنا قصور ہوگا، تو دس از ریئلی انبلیویبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل، اوکے کیونکہ رائٹ آپ پھر جو ہے وہ کسی کی طرف سے بول رہے ہیں، حالانکہ آپ کو جو ہے غیر جانبداری سے رپورٹنگ کرنی چاہیے اس پہ۔ ایگزیکٹلی سر ایک بات آپ نے بات کی کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا، میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی شاید کسی نہ کسی حد تک کر رہا ہوگا ایز اے جرنلسٹ، مطلب آپ بھی لکھتے ہیں مختلف پاکستانی اخبارات میں، اور مطلب لا بھی کیا ہوا ہے، دونوں چیزیں، اور یہاں ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آن گراؤنڈ موجود ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جوتے چاٹنے میں اور تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں نا اس چیز کو ڈیفیوز یا کم کرنے میں سر بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک چیز کو ہم ایک خبر کو ہم کہتے ہیں کہ اس سرے سے غائب ہو، یہ خبر ہے ہی نہیں یا ہو ہی نہ، تو مطلب اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لیول پہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی، اور بٹھائے جاتے بھی ہیں، کہ وہ ان کا ایک ہی کام ہو کہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے رہے، بے شک ہیومن رائٹ وائلیشن ہو یا کسی اور طرح کی وائلیشن ہو، لیکن ان کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے سر۔ اور اس بات کو میں کیوں اس طریقے سے دیکھتا ہوں، اس کی جی ریزن ہے، دیکھیں کسی کو بلیم کرنا جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، نہ یہ ہمارا جی کام ہے، لیکن ہم چیزوں بالکل کو ایک پراپر میں رکھ کے پس منظر میں جب دیکھتے ہیں، تو یہ رول آف لا کا کوشچن ہے نمبر سر 1، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایسی سچویشن کیوں کریٹ کریں یا ہونے دیں کہ لوگوں کو اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے اور دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لینی پڑے، جی اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ اس میں کسی طرح کی اصلاح، کسی طرح کی ریفارم اور کسی طرح کی تبدیلی کے بجائے وہ اس پہ انسسٹ کریں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی درست ہے، اور دراصل جو لوگ وکٹم ہیں ان کو آپ ایک طرح کے ویلن بنا کے پیش کریں کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، اور وہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ اگر باہر بھی جا کے تو اس طرح کا اگر ان کے ساتھ کچھ ہو تو وہ بھی ان کا اپنا قصور ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رول آف لا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چند ہاتھ جو ہیں جو کچھ پاکستان میں کر رہے ہیں یہ بالکل درست کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی آپ بہتری کی کسی طرح کے جو ہے
خوش کن فیوچر کی توقع نہیں رکھ سکتے، چونکہ آپ ایک بہت بڑی ایول کو اور بدی کی کوفتوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے جی بجائے بالکل، آپ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے، ٹورنٹو پولیس نے کیا درست کہا یا غلط کہا، آپ اس کی فل انویسٹیگیشن کریں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی، ایک چڑیا مرتی ہے تو آپ جے آئی ٹی اور پتہ نہیں انڈیپینڈنٹ کمیشن اور کیا کیا مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک بالکل، اتنی بڑی اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے، ینگ ایک خاتون ہے، ان کی اس طرح پورا اسرار حالات میں ڈیتھ ہوئی نا، بیکاز یو کین ناٹ ایکسپلین، ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی، یو نیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ ٹو دا پیپل۔ اس کے کوئی 1000 فالوور تھا، 2000 تھا، یو نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم وائی شی ڈائڈ۔ تو اس کے بالکل، لیے آپ مطالبہ کریں کہ بھائی پولیس نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، باڈی پہ کوئی آثار نہیں ہے، لوکیشن پہ ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ کیس جو ہے ورتھ انویسٹیگیٹنگ ہے، اور یہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا۔ بے شک وہ انویسٹیگیشن، یہ کنکلوڈ میں نے پہلے سے آپ کو بتایا، دیکھیں اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں دنیا میں سینکڑوں اندھے قتل ہیں، جی بالکل، سوفسٹیکیٹلی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قتل کو ایسی شکل میں بنا کے پیش کریں جو کہ قتل نہ لگے۔ جی بالکل، آپ وہ کریمنل جو سٹوریز پڑھتے ہیں نا، کریمنل بالکل سر، دیکھتے ہوں گے یا کوئی اس طرح کی چیز، ایگزیکٹلی، بالکل، تو یہ کوئی بالکل، نئی چیز تو ہے نہیں نا۔ میں اس کو دیکھتا ہوں، آئی واچ دیٹ ویری کلوزلی، کہ جب آپ نے اس طرح کے یہ جو ہٹ مین ہوتے ہیں، یہ کیسے قتل کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہوں، آپ ہوں، اپنا ان کو ایک، یہ ہٹ مین کا کام ہو سکتا ہے نا کہ میں اگر ایک کسی فاشسٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں تو میں ایک ہٹ مین کو کہتا ہوں جی اس خاتون کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ ایلیمینیٹ کی گئی ہے، بلکہ یہ اس کو قتل بنا کے کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسیڈنٹ بنا نیچرل کے۔ ڈیتھ لگے، نیچرل ڈیتھ لگے، آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں نے پہلے بھی کئی مثال دی تھی، بے نظیر بھٹو صاحب کا جو قتل ہے، شہادت یس، ہے، جی بالکل، اس کے پیچھے پوری دنیا ایک طریقے سے رہی نا جی۔ یو این جب آ گئی، پاکستان گورنمنٹ آ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو وہ تو حل ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہ انفیکٹ حل نہیں، ہم سب کو پتہ ہے ان کو کس نے مارا، بالکل، لیکن تو آپ بالکل، ثبوت مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں گولیاں چلی، خون سامنے سڑک پہ گرا، سب کچھ، لیکن کوئی ثبوت ہے کوئی کسی کو پیش کر کے کہے؟ سر سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ دنیا کے مطلب تقریباً سارے چینلز، ٹی وی چینلز وہاں پر موجود تھے، اس کے سامنے اس کی ریکارڈنگز مطلب آئی، ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی مطلب اندھیرے میں جا رہی تھی وہ محترمہ شہید اور ان کو گولی مار دی گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسی جگہ لیاقت علی خان کا قتل ہوا، اسی جگہ جو ہے بے نظیر کو شہید کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے سر اور بہت سارے لوگوں کو یہ کیا جاتا ہے، لیکن انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ آپ نے ایک بات کی سر، قانون کی مطلب پاسداری نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے، آپ نے مشرف صاحب کی بات کی تو اس نے کہا کہ یار یہ اٹس اے پیس آف پیپر فار می، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو سر جو یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے واقعی مطلب لاس کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی وہ ایک چیز ہے، ایک بک ہے جس کے تھرو اس ملک نے چلنا ہے، اس کو رن کرنا ہے، کسی نے جس نے بھی کرنا ہو۔ جو بندہ اس کو پیس آف پیپر کہتے کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ میں نے اگر کیا تو مطلب میں نے ملک کے مفاد میں کیا، تو پھر ہم کیسے مطلب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی سے بھی کہ وہ کہیں گے یار ہم اس کو فالو کریں گے؟ نہیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اسی جی، لیے پاکستان میں یہ حالت ہے، اور بڑی افسوسناک حالت ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہے نا کلاس آف جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو ان کے مفادات ہیں جی، وہ دراصل قومی مفادات ہیں۔ قومی مفاد کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس کو انہوں نے اس طرح کر دی۔ جی، اب ان کے خلاف کوئی بولے گا، کسی طریقے سے بولے گا، تو وہ قومی مفاد کے خلاف بول رہا ہے، جی، اور اس کے پیچھے پورا ایک وہ انٹوراج جس کو وہ کہتے ہیں نا، پورا ایک دستہ لگ جائے گا اپنے اپنے ڈھول اٹھا کے کہ نہیں جی وہ غدار ہے، فلاں ہے، چونکہ یہ قومی مفاد ہے جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ قومی مفاد لوگوں کی آوازیں دبانے میں نہیں ہوتا۔ قومی مفاد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک نعرہ لگاتا ہے تو اب جواب میں گولی ماریں۔ قومی سر، مفاد جو ہے وہ تقریر کے مقابلے میں تقریر کرنا ہے، تحریر کے ایگزیکٹلی، مقابلے میں تحریر لکھنا ہے، بالکل، اور لوگوں کو آزادیاں دینی ہوتی ہیں، شہری آزادیاں اور بنیادی انسانی حقوق، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اور آپ جو ہے ان کے سٹینڈرڈ کو میچ کریں۔ کہ مثلا کوئی کام یا کامیت اپنی کہتی ہے جی یہ ہمارے وسائل ہیں، ان کو اس منصفانہ طریقے سے تقسیم کریں، تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، وسائل بھی ڈسکس کریں، ان کا حل بھی ڈسکس کریں۔ آپ ملک کو جی، ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے
اس کے میں ڈالے بغیر یہ چیزیں حل نہیں کر سکتے. اب یہ پالیسی آپ کی سر جو ریاست کا لات جو ہے 1947 کی جو پالیسی تھی کہ اس ریاست کو ہم نے پاکستان میں شامل کرنا ہی کرنا ہے, جی وہ پالیسی 2020 میں تو نہیں ہونی چاہیے نا. اب یہ پالیسی اس وقت کے حالات کے مطابق تھی, بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا, جی جی ریاستوں کی لوٹ مار جاری تھی, انڈیا کے ہاتھ جی سے جی لگی انہوں نے لے لی, آپ کے ہاتھ لگی آپ نے لے لی, لیکن آپ جی اس بالکل. کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اب یہ دور جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں عوام کیا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر عوام میں نے یہ دیکھا کہ یہ ٹرینڈ سٹل باقی ہے جی, قومی مفاد کے نام پہ لوگوں کو غدار قرار دینے کا یہ عالم ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر بھی غدار ہو سکتا ہے بالکل بالکل جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے. آپ مجھے یہ بالکل. بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا کوئی پرائم منسٹر گزرا ہو جس کو اس طرح کی شک کی نظروں سے نہ دیکھا گیا ہو, تو وہ قومی مفاد ہے کیا اور وہ بناتا کیا کون ہے اور اس کو ڈیفائن کون کرتا ہے, یہ سوال سر ہے جو ہونا چاہیے. سر کہتے ہیں نا, میں نے ایک بک میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیر از نو نیشنل انٹرسٹ بٹ دیر از اے پبلک انٹرسٹ. تو پبلک انٹرسٹ کی تو یہاں پہ کبھی بات نہیں ہوتی. قومی مفاد کے نام پر لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, لوگوں کو مارا جاتا ہے, لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, اور ہاں سب سے بڑھ کر سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے پاس غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ہم نے آپ کو دے دیا کیونکہ آپ اس چیز پہ پورے نہیں اترتے جو ہم کہتے ہیں. بے شک وہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اگر آپ اس پہ فلفل نہیں کرتے ان چیزوں کو یہ. لیکن سر انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیا ذمہ داری, اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جمال خشقجی کا مطلب ہمارے سامنے ان کا مرڈر, کہ ٹرکی کے مطلب اتنا کیپٹل میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں وہ جاتے اور ان کو اندر لے جا کر کس طریقے سے کس بے دردی سے ان کو مارا جاتا ہے. لیکن سر انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بولتی, جہاں پہ ان کے مفادات نہیں ہوتے, اسی وجہ سے شاید یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی بلکہ یہ مزید بڑھ رہی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار یہاں پہ ایم بی ایس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ اس کی ٹرمپ کے ساتھ بہت دوستی, امریکہ کے بہت سارے بزنسز ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, یا اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی بھی کنٹری میں ہوتی ہے, ہندوستان میں ہوتی ہے, پاکستان میں ہوتی ہے, تو یار یہ والے مفادات ہمارے وابستہ ہیں ان کے ساتھ, ہم نے اس کے اوپر نہیں بات کرنی. نہیں, یہ ایک بڑا فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے جی, مفادات سے ساری قصہ ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے مراد یہ جو ملک ہیں ان کے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو بزنسز ہیں جی مفادات ہیں ان کو تو یہ ایک فرد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہے نا جی. ٹھیک. ایک فرد آ گیا, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ اس کو حالانکہ ایسے بھی ہوا ہے کہ جب ملکوں میں کسی ضمیر کے نام پہ کوئی چیزیں چلتی تھی تو ایک آدمی کی ڈیتھ پہ بھی ملکوں نے تعلقات توڑ دیے اور سارا بالکل. جو ہے وہ. لیکن یہ جو زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری کریڈٹ جو ہے یا ڈس کریڈٹ کہیں آپ, وہ ٹرمپ صاحب کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جی یہ جو ماحول چینج کیا انٹرنیشنلی, جس کو کیا کہتے ہیں نا کہ چینجنگ دی کنورسیشن یس کا ایک نیا ٹیکٹس انہوں نے یوز کیا کہ وہ کنورسیشن کو ہی ہٹا کے تو ایک دوسری چیز پہ آپ لے کے چلے جائیں. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کریمہ بلوچ, اس کی ڈیتھ, جی یہ جی انفارچونیٹ ایشو ہے, ایک ہیومن رائٹس کا کوسچن ہے, بالکل. پروٹیسٹ کا کوسچن ہے, پورے انٹرنیشنل سسٹم کو ایون کوسچن کرتا ہے. یس. تو بجائے اس کے وہ پھر شروع کر دیں, ہم کنورسیشن ہی چینج کر دیں جناب کہ جی جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرابلم ہے. جی اور اس میں دنیا میں کسی تبدیلی کی توقع آپ مت رکھیں, چونکہ رائٹ. آپ جو ریگریسو فورسز ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ اپنی ظالمانہ قوتوں کی یا ظالمانہ حرکتوں کو ڈیفینڈ کر کے ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو سر ترقی کا اور تہذیب یافتہ ہونے میں بہت قریبی تعلق ہے. اوکے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ 15-20 سالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ نہیں جی طاقت کے زور پہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں. یہ آپ نے یس. دیکھا ہوگا, آپ نے ابھی ترکی کی وہ مثال دی تھی. یہ کیا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے مخالف کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ اپنی ایمبیسی میں لے جا کے ایلیمینیٹ کر دیں اور کچھ نہ ہو. یہ یس. اسی دور کی بات ہے, ورنہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے دنیا ہل جاتی, بالکل سر. تعلقات بدل جاتے, گیم ہی چینج ہو جاتی. لیکن یہ نہیں یس. ہوا, تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ اب اس طرح کی قوتیں وہ کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو ایلیٹ جو بھی کرے اپنی جگہ, لیکن اب پاکستان کے جو عوام ہیں دانشور ہیں یا وہاں جی کی جو
پولیٹیکل اسٹرگل میں لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ سچائی سے بڑا کوئی قومی مفاد نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کسی قومی مفاد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ عوام کے سامنے پیش کریں. بے شک. مثلاً بالکل. وہاں پہ ایک بلوچ لیڈر ہے, آپ نے اریسٹ کیا ہے, تو اگر آپ نے اریسٹ کیا تو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو اس کو اٹھا کے جج کے سامنے پیش کریں کہ بھائی یہ آپ نے ایگزیکٹلی. اریسٹ کیا, یہ پروف ہے. تو اس سے ایگزیکٹلی. آپ کا ملک آگے بڑھے گا, چونکہ اس سے رول آف لا جو ہے وہ آئے گا اور اس سے لوگوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا آپ کے اداروں پہ. بالکل. اور جب آپ یس. ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگیں اپنی جان کی خاطر, تو وہ پھر جو ہے نا بہت پرانے زمانے, آج سے 200-300 سال پہلے لوگ بھاگ جاتے تھے اسی طرح جان بچانے کے لیے, ایک ملک سے دوسرے میں بھاگتے تھے اور چھوڑتے تھے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ترقی ہے. اوکے. بالکل سر. جب انسانوں کی آواز نہ سنی جائے, ان کی بات نہ سنی جائے, بلکہ ان کو زبردستی, میرے خیال دنیا میں شاید اب جانوروں کو بھی اس طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا. ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں, اگر اس کو کوئی وہ نہیں کرتا, ہم اپنے جو پیٹس رکھتے ہیں اگر اس کو فالو نہیں کیا جاتا ویسٹرن ورلڈ میں, تو ان کے اوپر جرمانے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ابھی بھی شاید لگتا ایسے ہیں کہ ہم اب بھی اسی زمانے میں رہتے ہیں جس کی آپ بات کریں. شاید 100 سال یا 200 سال ایک بادشاہت کا زمانہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کہتا تھا کہ حاضر ہو جائے فلاں بندہ, فخر یوسف زئی حاضر ہو جائے یا باشانی صاحب حاضر ہو جائے, تو وہ حاضر ہونا پڑتا ان کو. افسوس کے ساتھ یہ چیز آج بھی سر جاری ہے. ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں مس کریمہ بلوچ ہو یا بلوچستان کے ہمارے اور بھائی اور بہنیں ہو جن کو ماورائے عدالت غائب کروایا گیا, مسنگ پرسن میں ان کا نام آیا اور اس کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی. میرے خیال میں اس چیز کو اینڈ کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو اس کو اینڈ کرنا ہے. اگر اینڈ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں 1971 میں ہم ایک چیز دیکھ چکے ہیں بنگلہ دیش کی صورت میں, اور اللہ نہ کرے, کیونکہ جب وہ ہمارے پشتوں میں اور فارسی میں ہے کہ تنگ آمد پجنگ آمد, تو جب آپ کسی کو بہت زیادہ تنگ کریں گے اور بہت زیادہ دبائیں گے تو وہ جتنا مرضی کمزور ہو وہ کم از کم اپنی کوئی کوشش کرے گا اپنی آزادی کے لیے اور اس چیز سے نکلنے کے لیے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے شو دیکھا. آج کا شو مجھے یقین کریں کہ کوئی میں شو کرتا ہوں میں بڑا اس کو وہ ایک اور طریقے سے, لیکن مس کریمہ بلوچ کا افسوس ہی میں کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ یا ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, اور ہوپ فلی پاکستان میں بیٹھ کر بھی اور کہیں اور سے بھی کوشش یہی کریں گے کہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہوتی ہے اس کے خلاف آواز ہم اٹھا سکیں. باشانی صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ می, اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیبیٹ وتھ فخر کو دیکھا. اپنے کمنٹس اگر آپ نے کرنے ہو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے, اینڈ یو کین فالو می آن مائی ٹویٹر ہینڈل, اس کے اوپر بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.